अस्सलाम दोस्तों, इन साइड में मौजूद वक्त में खुश आमदीद है जनाब। नए बयानिए की पहली किस्त सामने आ गई है और अनवारुल हक काकड़ साहब की तैनाती को काकड़ फार्मूले के साथ तशबीह दी जा रही है। और ये वही काकड़ फार्मूला है जिसने नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार से अलग करने और उनको एक मरतबा फिर सख्त तरीन सियासी हालात से दो चार करने की राह हमवार की थी। कहा जा रहा है कि एक और काकड़ फार्मूले ने नवाज शरीफ साहब की जो सियासी पेशकदमी है उसका रास्ता रोक दिया है। वैसे तो जुल्म यह है कि जनाब काकड़ फार्मूला इस मरतबा आया है राजा रियाज साहब की तरफ से, जिन्होंने ये जो अगला इलेक्शन है ये मुस्लिम लीग नून की बज़ाहिर टिकट के ऊपर लड़ना है। काकड़ फार्मूले के तहत जो नाम है वो राजा रियाज साहब की तरफ से सामने आया। शहबाज शरीफ साहब ने उस नाम की समरी के ऊपर दस्तखत किए और चुप चुपीते अपना सामान उठाया और घर चले गए। ये अलग बात है कि शहबाज शरीफ साहब आज शाम को कौम से अलविदाई खिताब करेंगे और कल 14 अगस्त सुबह 3 बजे अनवारुल हक काकड़ साहब अपने इस नए ओहदे का हल्फ उठा लेंगे। इस सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि ये जो नए बयानिए की पहली किस्त यानी वोट को इज्जत दो की जो झाड़ पूंछ की जा रही है, इसकी वजह कहीं ये तो नहीं कि मुस्लिम लीग नून ने एक मरतबा फिर अपना अगला इंतखाब वोट को इज्जत दो के बयानिए के साथ लड़ना है। और अगर वोट को इज्जत दो के बयानिए के साथ लड़ना है मुस्लिम लीग नून ने अपना नया इलेक्शन, तो फिर उनको इस्टेब्लिशमेंट के उम्मीदवार के सामने लाकर खड़ा होना पड़ेगा और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक पुरजोर आवाज़ जो है वो बुलंद करनी पड़ेगी, या जो हाइब्रिड रजीम है इसके खिलाफ उनको एक तवाना आवाज़ बनकर सामने आना पड़ेगा। और इस सूरत हाल में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या शहबाज शरीफ साहब वोट को इज्जत देने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के सामने आकर खड़े होंगे और इंतखाबी कैंपेन को लीड करेंगे, या इसके लिए भी नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का इंतज़ार किया जाएगा। कुछ ये इंपॉर्टेंट सूरत हाल है जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें ही इस बात की तरफ जो है वो इशारा करेंगी कि अनवारुल हक काकड़ साहब की तकर्री क्या वाक़तन नवाज शरीफ साहब का अंगूठा लगा कर हुई है, या नवाज शरीफ साहब के लिए भी ये सारी की सारी सूरत हाल एक सरप्राइज़ से कम नहीं थी। और वाक़फ़े आने हाल का ये मानना है कि जनाब किसी न किसी लेवल के ऊपर नवाज शरीफ साहब के लिए ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट के तौर पर सामने आ सकती है। अगरचे ये जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है जिसको हम बाप के नाम से याद करते हैं, और बाप की जमात का नाम ख़ुद मरियम नवाज साहिबा ने ही दिया था कि बाप के जो बाप हैं वो जब तक बाप को इजाज़त नहीं देंगे, उस तरह की उन्होंने तकरीरें बहुत ज़्यादा की हुई हैं जहाँ पर उन्होंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया था। और ख़ास तौर पर उस वक़्त जब सादिक संजरानी साहब ने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ना था और अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने का जो फ़न है वो वहीं से सामने आया था। लिहाजा बाप के ऊपर जो तनकीद है वो अपनी जगह पर मौजूद है और इससे किसी तरह का कोई दो राय नहीं। अलबत्ता ये बात सामने आ रही है कि इस हवाले से कल के दिन यानी कल सुबह 3 बजे के बाद से जो अमल का आगाज़ होगा वो इनफैक्ट इस बात की बुनियाद बनेगा कि क्या मुस्लिम लीग नून ने हुक्मरान इत्तेहाद ने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव की बुनियाद यानी वोट को इज्जत दो को दोबारा मंजर आम पर लाना है, और अगर लाना है तो किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर लेकर आना है। क्योंकि वोट को इज्जत दो सिर्फ इस वजह से मंजर आम पर नहीं आ सकता कि जनाब हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमें आप वोट दें, हम आपके वोट को इज्जत देंगे, क्योंकि ये वाली बात को अब एक नया वज़न चाहिए। और जब तक इस बात के ऊपर कुछ ज़्यादा ठोस किस्म का मवाद और उसके लिए जो जवाज़ हैं वो सामने नहीं आएंगे, उस वक्त तक वोट को इज्जत दो वाली बात जो है बिल्कुल गलत साबित हो जाएगी। और उसके लिए ज़रूरी ये होगा कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो हल्फ लेने के बाद जो काबीना है वो कैसे तश्कील करते हैं, उस काबीना के अंदर क्या जो हुक्मरान इत्तेहाद रह चुका है माजी में उसकी नुमाइंदगी होगी, इस नई कैबिनेट के अंदर क्या जो मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, JUI है, इसके साथ किसी तरह की कोई कंसल्टेशन होगी, या सीधी सीधी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक लिस्ट आएगी और अनवारुल हक काकड़ साहब वो लिस्ट प्रेसिडेंट साहब के हवाले करेंगे और कल वही काबीना हल्फ उठा लेगी। और फिर उस काबीना की फॉर्मेशन के बाद पता चलेगा कि जनाब ये ऊँट किस कर बैठता है। मुस्लिम लीग नून या हुक्मरान साबिक हुक्मरान इत्तेहाद इस वाले से क्या हिकमत अमली बनाता है, ये एक अलग सिचुएशन है। अलबत्ता ये बात बहुत ही ज़्यादा
کلیئرٹی کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ انوار الحق کاکڑ صاحب کی تعیناتی کسی بھی صورت عمران خان صاحب کے لیے فیوریبل کنڈیشنز کا سبب نہیں بن پائے گی۔ اس صورتحال تک جب تک جو مسلم لیگ نون ہے وہ طے شدہ حدود سے باہر نکل کر، یعنی جسے نہیں کہتے کریز سے باہر نکل کر ہٹنگ شروع نہیں کر دیتے، اس وقت تک عمران خان صاحب کے لیے تو کسی طرح کی کوئی گنجائش بنتی ہوئی نظر نہیں آ سکتی۔ اور 9 مئی کے اوپر جس طریقے سے انوار الحق کاکڑ صاحب کی یا ان کی جماعت کی جو پوزیشن ہے وہ بہت ہی زیادہ واضح ہے، لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کے لیے کسی طرح کا کوئی لیول پلینگ فیلڈ ان کو ملے گی۔ البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے ان کے پولیٹیکل کیریئر کا یہ ایک بدترین وقت ہے جو اب شروع ہو چکا ہے، اور اس کے لیے عمران خان صاحب نہ صرف اس وقت 3 سال کی سزا بھگت رہے ہیں بلکہ مستقبل قریب میں بھی ان کے لیے کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہو رہی، اور ان کے لیے جو مقدمات اور سزائیں ہیں اس کا راستہ اور زیادہ کھلتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے بھی فارن فنڈنگ کا کیس جو عمران خان صاحب کے لیے ایک گلے کا پھندا بن گیا تھا، اور یہ وہ سب سے پہلا کیس تھا جس نے عمران خان صاحب کے لیے سیاسی مشکلات کا جو دروازہ ہے وہ کھولا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت جنرل باجوہ ڈاکٹرین موجود تھی، اور جنرل باجوہ صاحب نے اپنی ہی اسی ڈاکٹرین پر عمل درآمد کرتے ہوئے حکومت کو مجبور کیا تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی تحلیل کے لیے جو ریفرنس ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نہ بھیجے۔ ویسے اچھا ہی ہوا کہ وہ ریفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں بھیجا گیا، ورنہ وہ جو 5 کا ٹولہ تھا اس نے اس ریفرنس کو یکسر مسترد کر دینا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کی تحلیل نے بچ جانا تھا۔ البتہ اب یہ ضرور ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فارن فنڈنگ کیس کے اوپر جو ان کا جو اپیل تھی جس کے لیے وہ یہ سرگرداں تھے کہ جناب وہ جو جرمانہ اور فارن فنڈنگ کی جو رقم تھی اس کو ضبط کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کا جو حکم تھا اس کو چیلنج کیا گیا تھا، اور اس کے اوپر جو کارروائی تھی وہ جاری تھی۔ الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر اب فیصلے کے لیے آخری وارننگ جاری کر دی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور کہا گیا ہے کہ اگلی سماعت پر آپ کو تاخیری حربے استعمال کرنے پر نہ صرف 50,000 روپے کا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، بلکہ اگر آپ نے اس کیس کے اندر سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ اگلی پیشی پر ہی اس معاملے کو سمیٹ دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی لیگل ٹیم صرف اور صرف اس وقت اس بات پر توجہ دے رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو اٹک سے اڈیالہ منتقل کر دیا جائے، سی سے بی کلاس یا بی سے اے کلاس تک عمران خان صاحب کو لے کے آیا جائے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے تگودو کی جائے۔ باقی ادھر ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس سے ان کو کسی طرح کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور شاید یہی وہ سچویشن ہے جہاں پر کچھ اس طرح کے لوپ ہولز پاکستان تحریک انصاف کے لیے ڈیولپ ہو رہے ہیں، جہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اگلے انتخابات میں آنا، اگلے انتخابات کے اندر حصہ لینا، اگلے انتخابات میں بلے کے نشان کو بیلٹ پیپر کے اوپر لے کے آنا، یہ سب کچھ ان کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ڈان نے آج ایک سٹوری شائع کی ہے اپنے ویب سائٹ کے اوپر، اور اس سٹوری میں اسی ایک نقطے کا ذکر کیا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون ایک نئے پولیٹیکل بیانیے کی قسط کا اجرا کر رہی ہے، اور وہ بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو، اور اسی ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کے ساتھ مسلم لیگ نون انتخابی میدان میں اترنا جا رہی ہے۔ اور اس بات کا اعتراف شہباز شریف صاحب کی طرف سے کل جرنلسٹوں کے ساتھ ہونے والی الوداعی ملاقاتوں میں بھی کیا گیا، جب شہباز شریف صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ حکومت کے سخت فیصلوں کی وجہ سے پارٹی کا ووٹ بینک متاثر ہوا ہے، اور انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ مسلم لیگ نون جو الیکشن ہے وہ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کے ساتھ لڑے گی۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ جس وقت شہباز شریف صاحب ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پر انتخابی میدان میں اترنے کی بات کر رہے تھے، اسی لمحے شہباز شریف صاحب اس بات کا بھی ذکر کر رہے تھے کہ جناب فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے ہمیشہ سے ہی اچھے تعلقات رہے ہیں، اور وہ ہمیشہ سے ہی فوج کے پسندیدہ رہے ہیں، وہ اس بات کا اعتراف کر رہے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ
بیانیہ ہے اس کو نرش آپ کیسے کریں گے، یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں اس وقت تو مسلم لیگ نون کے اندر آپ کو یہ دو بیانیوں کی تقسیم ایک مرتبہ پھر پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور مسلم لیگ نون سے قربت رکھنے والے جو جرنلسٹ حضرات ہیں، جو اینکر پرسنز ہیں، وہ بھی اسی کنفیوژن کا شکار ہیں۔ وہ لوگ جو شہباز شریف صاحب کے کیمپ سے تعلق رکھتے ہیں، جس میں فہد حسین صاحب ان کے جو ہے معاون خصوصی بھی رہے ہیں، وہ جو ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب کی اپوائنٹمنٹ کو ایک ٹرمپ کارڈ کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ اس بات کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ انوار الحق کاکڑ صاحب ایک پولرائزڈ انوائرمنٹ کے اندر ایک ایسا نام ہے جو اس سینیریو کو نہ صرف لے کر آگے بڑھ سکتا ہے، بلکہ اسٹیبلشمنٹ سے قربت ہونے کی وجہ سے وہ اس بکھرے ہوئے ایک سیاسی انتشار کو نہ صرف متحد کر سکتا ہے بلکہ ان فاصلوں کو کم بھی کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ اس سیاسی انتشار کو کم کرنے کی بات کرتے ہیں تو یقینی طور پر اس سیاسی انتشار کے اندر ایک جو کمپوننٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی ہے۔ اس حوالے سے فہد حسین صاحب نے ریڈ زون فائلز کے نام سے ایک کالم تحریر کیا ہے، جہاں پر انہوں نے یہ انوار الحق کاکڑ صاحب کے حوالے سے ایک اپنا جو ایک تھیسس ہے وہ ڈیولپ کیا ہے، اور اس کو انہوں نے ایک بہترین چوائس قرار دیا ہے۔ اب یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی ہے نہیں کہ انوار الحق کاکڑ صاحب کی جو پولیٹیکل افیلیشنز ہیں وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے لیے ہیں، ٹیکنوکریٹ بھی ہیں، لیکن وہ بنیادی طور پر جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں وہ راول پنڈی ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر ہی انہوں نے تمام کام کرنے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر ہی ان کی جو ایڈوانسمنٹ ہونی ہے۔ اب یہ بات بھی کسی صورت ممکن نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر اپنے کسی گھوڑے کو میدان میں اتارے تو وہ اس کو آدھے راستے میں چھوڑ دے، ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی ممکن نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی کلیئر ہیڈڈ نتیجے یا اہداف کے تعین کے بغیر جو ہے وہ میدان میں اترے، اس بات کا بھی امکان نظر نہیں آ رہا۔ اور اگر یہ ساری سچویشن اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ 90 دن کا سیٹ اپ نہیں ہے اور یہ 90 دن کا سیٹ اپ آگے بڑھے گا، تو اس کا دوسرا بڑا ثبوت ہمیں ملتا ہے خیبر پختونخوا، جہاں پر نگران حکومت کے جو تمام وزراء ہیں ان سے نہ صرف استعفیٰ لے لیا گیا ہے بلکہ وہ نگران حکومت کے اب تبدیل ہونے کے امکانات بھی پیدا ہو گئے ہیں، اور وہاں پر ایک اور شخصیت کو جو ہے وہ نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو تعینات کرنے کا فیصلہ، حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا وائبرنٹ سسٹم خیبر پختونخوا میں بھی لایا جائے گا جو جس سے ہم کہہ سکتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی خواہشات پر مبنی نظام کو لے کر آگے چلے گا، کیونکہ اس وقت وہاں پر جو ایک سسٹم چل رہا تھا وہ ایک کولیشن گورنمنٹ تھی، اے این پی بھی اس کے اندر موجود تھی، نون لیگ بھی اس کے اندر موجود تھی، جے یو آئی ایف بھی اس کے اندر موجود تھی، اور ان تمام جماعتوں کی موجودگی سے وہاں پر ایک سیاسی رساکشی کا جو ایک ماحول تھا وہ کریٹ ہوا تھا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خیبر پختونخوا کے جو گورنر صاحب ہیں وہ اس پورے کے پورے سسٹم کے اندر اپنا اس کو اوورلیپ بھی کر رہے تھے، اور یہ جو صوبائی سسٹم ہے اس کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ اب اس کے اندر جو نئی تبدیلی آئی ہے اس میں انوار الحق کاکڑ صاحب سے کمپیٹیبل سسٹم پنجاب میں ہے، اور محسن نقوی صاحب کی اس حوالے سے پہلی ملاقات پنجاب ہاؤس میں انوار الحق کاکڑ صاحب سے ہو گئی ہے، اور دونوں کا چونکہ ایک بڑا بھائی انوار الحق کاکڑ بڑا بھائی ہے، محسن نقوی چھوٹا بھائی ہے، ان دونوں بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی نے اپنے ہی خاندان کی یعنی اسٹیبلشمنٹ کی جو لائن ہے اس کو ٹو کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسرا بڑا صوبہ ہے، تیسرا بڑا صوبہ ہے پاکستان کا خیبر پختونخوا، وہاں پر بھی اسی طرح کا نظام آئے گا۔ سندھ البتہ اس وقت اس ہائبرڈ رجیم کا حصہ کس طرح بنے گا، یہ ایک امپورٹنٹ اس کے اندر پہلو ضرور ہے۔ البتہ یہ بات میں کافی یقین کے ساتھ آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ انوار الحق کاکڑ صاحب کی جو تقرری ہے یہ خود حکمران اتحاد کے لیے بہت ہی زیادہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حیران کن تھی، بلکہ ایک سابق
اب تو چونکہ سابق ہو گئے ہیں، ایک سابق وفاقی وزیر سے اس حوالے سے میری پرسنلی بات چیت ہوئی اور میں نے ان سے اس حوالے سے پوچھا کہ جناب یہ جو نگران سیٹ اپ بنایا گیا ہے اس میں بنیادی ایلیمنٹ کیا سوچ کے رکھا گیا ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ شاید خاقان عباسی صاحب ہوتے یا جلیل عباس جیلانی صاحب ہوتے تو شاید وہ زیادہ بہتر آپ کا پرپز سرو کر سکتے ان ٹرمز آف پولیٹیکل جو ہے ریسٹرکچرنگ اور الیکشنز. تو ان وزیر صاحب نے چونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بات آپ شیئر کر سکتے ہیں میرا نام لیے بغیر، تو ان کا یہ ماننا تھا کہ جناب یہ نگران سیٹ اپ جن لوگوں نے لائے ہیں، جو لوگ لائے ہیں، اس میں اس بات کو فوقیت حاصل تھی کہ عمران خان صاحب کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے، یعنی عمران خان کا مکھو کیسے ٹھپنا ہے. یہ تھا ایک بنیادی ایلیمنٹ اس نگران سیٹ اپ کو لانے میں. البتہ اگر شاید خاقان عباسی صاحب کو یا جلیل عباس جیلانی صاحب کو لایا جاتا تو وہ شاید یہ والے نتائج نہ دے سکتے. شاید خاقان عباسی صاحب کے والے سے ان کا یہ کہنا ہے یہ کھٹے میٹھے سے آدمی ہیں. کھٹے میٹھے سے مراد یہ ہے کہ کبھی انہوں نے اپنے فیصلے پر ڈٹ جانا تھا اور کبھی انہوں نے اپنے فیصلے پر جو ہے وہ کمپرومائز کر لینا تھا، کبھی مان لینی تھی کبھی منوا لینی تھی. وہ اس طرح کے آدمی ہیں. لہٰذا ان سے اگر یہ توقع کی جاتی، اور حالیہ یہ جو ان کا انیشیٹو تھا ری امیجنگ پاکستان کا، اس کے مرز وجود میں آنے کے بعد اگر یہ توقع کی جاتی ان کی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی 100% لائن کو ٹو کریں گے تو یہ کسی صورت ممکن نہیں تھا. اور دوسرا نام جو جلیل عباس جیلانی صاحب کا تھا تو انہوں نے کہا کہ شاید جلیل عباس جیلانی صاحب کے نام کو اس وجہ سے اہمیت نہیں دی گئی کہ ان کا نام پیپلز پارٹی نے تجویز کیا تھا، اور اس طرح کا تاثر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ فیوچر سیٹ اپ میں آؤٹ رائٹلی جا کر پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے. لہٰذا انہوں نے اس سارے کے سارے عمل میں ایک ایسے بندے کا انتخاب کیا جو 100% انڈاؤٹڈلی بیانڈ اینی ڈاؤٹس جس کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے ہے ثابت ہوگی. ہر ایک بندہ اس وقت اس بات کا 99.9% یا 100% لوگ اس بات کی توثیق کرتے ہیں کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہی انہیں لے کے آئی ہے. لہٰذا یہ بات ننگی چٹی ہو کے سامنے آ گئی کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو لیڈ کرے گی. دوسری بات کلیئرٹی کے ساتھ ثابت ہو گئی کہ اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر عمران خان صاحب کے لیے بدترین وقت کا آغاز ہوگا، اور اسی لیے شاید شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بات کہی ہے میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہ یہ جو نیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے یہ کس حد تک امپارشل ہوگا، اس کا تعین کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے کمپلیٹ ہونے کے بعد، یعنی ان کی کابینہ کی تشکیل کے بعد پتہ چلے گا کہ جناب یہ کس حد تک امپارشل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سیٹ اپ کے اندر مسلم لیگ نون کی گنجائش موجود ہے. لہٰذا وہ تمام لوگ جو اس وقت اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جناب یہ کو کاکڑ فارمولہ اس وجہ سے لایا گیا ہے کہ نواز شریف کے بیانیے کی نفی کی جائے، یہ ان فیکٹ ایک میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک ڈیلیبریٹ قسم کا ایک یہ جو گڈ کاپ بیڈ کاپ والا بیانیہ جو عمومی طور پر مسلم لیگ نون کھیلتی رہتی ہے، یہ والا گڈ کاپ بیڈ کاپ جان بوجھ کر کھیلا جا رہا ہے تاکہ نواز شریف صاحب کے لیے جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بنانے کی راہ ہے وہ ہموار کی جائے، اور شہباز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کی لائن کو ٹو کرتے ہوئے اپنے بڑے بھائی کے لیے گنجائش بنائیں. اس کے علاوہ اس کی اور کوئی رائے میرے خیال میں سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ یہ ایک مرتبہ پھر اسی گیم کی کڑی لگ رہی ہے جو ماضی میں کھیلی جاتی رہی ہے جب نواز شریف صاحب ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے اور شہباز شریف صاحب جیل میں بیٹھ کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گنجائش تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور انہی گنجائشوں کو تلاش کرتے ہوئے ہی نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے کی راہ ہموار کی گئی تھی. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.